तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम इमसाल की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि नए अहदनामे की तीसरी नज़मी किताब है, और आज हम 10वें बाब का मुताला करेंगे। गुज़िश्ता किस्त में हमने 9वें बाब का मुताला किया था, जिसमें हमने 2 मदरसों की बात की, हिकमत का मदरसा और हमाकत का मदरसा। हिकमत के मदरसे का अंजाम जिंदगी है, जबकि हमाकत के मदरसे का अंजाम मौत है। और हमने जाना कि हिकमत का मदरसा अंजील का पैगाम है कि जो कोई मसीह के पास आता है और जो कोई मसीह को शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करता है, उसके गुनाह माफ हुए और वो अब्दी जिंदगी का वारिस है। लेकिन जो उसके सलीबी काम को रद्द करता है, वो मौत यानी अब्दी मौत का वारिस है। आज के प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन का स्टूडियोज में खैर मकदम करूंगा। भाई असाम खुशामदीद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फयाज, हम 10वें बाब पर पहुंच चुके हैं, लेकिन मुताला शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप हमें इस बाब के मुतालिक कुछ बताएं। 10वां बाब इमसाल की किताब के दूसरे हिस्से की शुरुआत है। पहला हिस्सा 1 ता 9 बाब तक है, और ये तमाम एक ही मौजू है जो मिसल की शक्ल में नहीं है, बल्कि एक मरबूत मौजू है, यानी हिकमत और हमाकत में फ़र्क। ये पहला हिस्सा है जो बाब 1 ता 9 पर मबनी है, और इमसाल की किताब का दूसरा हिस्सा 10वें बाब से शुरू होकर 21वें बाब के आखिर तक है, और ये बड़ा हिस्सा है जिसे मजीद 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। 10वें बाब से 24वें बाब के आखिर तक वो इमसाल हैं जिनका मुसन्निफ सुलेमान है। उसने उन्हें लिखकर छोड़ा और फिर जमा किया। ये वो इमसालें हैं जिन्हें सुलेमान ने बयान किया, लेकिन वो इन्हें जमा ना कर सका और हिजकिय्याह और उसके लोगों ने इसे जमा किया। 30वां बाब एक अलग हिस्सा है जो याका के बेटे अजरू की बातें हैं, और बाब 31 लमूएल बादशाह की पैगाम की बातें हैं। लेकिन ये उसकी बातें नहीं, बल्कि ये उसकी माँ बैतसबा की बातें हैं जो उसने उसे सिखाईं, और गालिबन लमूएल बादशाह सुलेमान है। लेकिन ये उसकी बातें नहीं, बल्कि ये वो बातें हैं जो उसकी माँ ने उसे सिखाईं। सही, हम 10वें बाब पर हैं, जहां से इमसाल की किताब के दूसरे हिस्से का आगाज होता है। मैं पहली 10 आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। सुलेमान की इमसाल। दाना बेटा बाप को खुश रखता है, लेकिन अहमक बेटा अपनी माँ का गम है। शरारत के खजाने इब्स हैं, लेकिन सदाकत मौत से छुड़ाती है। खुदावंद सादिक की जान को फाका ना करने देगा, पर शरीरों की हवस को दूरो दफा करेगा। जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है। वो जो गर्मी में जमा करता है दाना बेटा है, पर वो बेटा जो दरों के वक्त सोता रहता है शर्म का बायस है। सादिक के सर पर बरकतें होती हैं, लेकिन शरीरों के मुंह को जुल्म ढांकता है। रास्त आदमी की यादगार मुबारक है, लेकिन शरीरों का नाम सड़ जाएगा। दना दिल फरमान बजा लाएगा, पर बकवासी अहमक पिछाड़ खाएगा। रास्त रो बेखटके चलता है, लेकिन जो कजरवी करता है जाहिर हो जाएगा। आंख मारने वाला रंज पहुंचाता है, और बकवासी अहमक पिछाड़ खाएगा। डॉक्टर फयाज, 1 ता 10 आयात हमें दना बेटे और अहमक बेटे के बीच जो शर्मिंदगी का बायसा फर्क बताती है। आप इन अल्फाज पर कुछ रोशनी डालिए। दरअसल दाना और अहमक बेटे के दरमियान फर्क है, या रास्तबाज और शरीर बेटे के दरमियान ये वो मौजू है जो कम से कम 5 अबवाब तक जारी रहता है, और 15वें बाब तक हम 5 या फिर 6 अबवाब को मैं कहूँगा कि हम एक ही मौजू दे सकते हैं, और दाना और अहमक या फिर शरीर शख्स में बहुत फ़र्क है। इसीलिए तमाम आयात ऐसी मिसल की सूरत में हैं जिसके 2 हिस्से हैं।
اور پہلے حصے میں دانا کی بات ہے جبکہ دوسرے حصے میں احمق کی بات ہے، اور ان امثال کی یہی صورت ہے۔ اور عبرانی شاعری میں ہر بند کے 2 حصے ہوتے ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کی متضاد صورت میں ہوتے ہیں، یعنی کہ متضاد متوازی، دونوں برعکس ہیں۔ اور اسی لیے 10ویں باب میں ہم خاص طور پر دیکھتے ہیں کہ صادقوں کا تذکرہ یا لفظ صادق کا بارہا ذکر ہوا ہے، اور پھر کم سے کم 13 بار صادق دانا بیٹا ہے، وہ دانا بیٹا ہے جو اپنے باپ کی خوشی ہے۔ اور اس کے اپنے باپ کی خوشی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا باپ اس میں ایسی باتوں کو دیکھتا ہے جس سے اسے خوشی ملتی ہے، سو وہ اس کے کام کو دیکھتا ہے کہ وہ محنتی ہے، وہ اس کے برتاؤ کو دیکھتا ہے کہ وہ دیانتداری سے چلتا ہے۔ اسی لیے ہم بہت بار پڑھتے ہیں کہ دوبارہ صادقوں کے منہ کا ذکر ہے، دوبارہ صادق کے لبوں کا ذکر ہے، اور ایک بار صادق کی زبان کا ذکر ہے۔ لکھا ہے کہ راست باز کا کلام اس کے باپ کی خوشی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس حصے کو ختم کرنے سے پہلے یہاں بات دانا بیٹے اور احمق بیٹے کی ہو رہی ہے۔ دانا بیٹے کو چھوڑ دیں، بھلے وہ سلیمان تھا یا نہیں تھا، اکلوتے بیٹے کی طرف چلتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح ہے۔ آپ نے کہا کہ یہاں بات دانا بیٹے کی ہو رہی ہے، اس کے کلام، اس کے نام، اس کے برتاؤ کی۔ مسیح کیسا تھا جو سارے جلال کا مالک ہے، جو دانا بیٹا ہے؟ اپنے برتاؤ، اپنے کاموں میں اپنے باپ کی نظر میں کیسا تھا؟ باپ نے اسے کس نظر سے دیکھا؟ دیکھیں، ہر لفظ جو خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلا اور ہر قدم جو اس نے لیا، ہر کام جسے اس نے ہاتھ لگایا، باپ کو اس سے راحت انگیز خوشبو ملی۔ اور اس کا ثبوت کھلا ہوا آسمان تھا جب روح القدس کبوتر کی صورت میں اس پر بیٹھ گیا، اور باپ نے آسمان سے اعلان کیا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور مسیح کے متعلق خدا کے کلام میں 7 بار گواہی دی گئی، 3 بار بپتسمے کے حوالے سے اور 3 بار پہاڑ پر صورت بدلنے کے حوالے سے، اور 1 بار پترس اپنے دوسرے خط میں یوں گواہی دیتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ایک باپ کی کامل خوشی اس کے بیٹے کے ساتھ جو اسے زمین پر جلال دے رہا ہے۔ صحیح، اس لیے واحد پیارا اکلوتا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے جو سارے جلال کے لائق ہے۔ بھائی اسام پھر لیکن یہاں پر یہ بھی ہے کہ کہہ لیجئے کہ خدا ہمارا باپ ہوتے ہوئے جی ہم ان باتوں کو دیکھنے کے منتظر ہیں، جو باتیں مسیح کی زندگی، اس کی بات چیت، اس کے اعمال اور برتاؤ میں تھی۔ مجھے اپنی ساری زندگی اس طریقے سے گزارنی ہے۔ لیکن کیا میں عملی طور پر مسیح کی مانند جی سکتا ہوں؟ دیکھیں، بہت بار عملی زندگی میں جب ہم جوانوں کو یا انہیں جو جوان نہیں ہیں مسیح کے متعلق بتاتے ہیں کہ مسیح ایسی صورتحال میں یہ کرتا، تو وہ ہم سے کہتے ہیں یہ فقط مسیح ہی کر سکتا ہے، ہم مسیح کی مانند کہاں؟ ہم مسیح کی مانند جینے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں عطا کی ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم یہ کہہ پانے کے مقام پر پہنچیں کہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس مقام پر پہنچیں کہ کہیں کہ وہ مجھ میں زندہ ہے۔ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے اور اسی کی صلاحیت مجھ میں ہے۔ میں نے ابدی زندگی پائی، یعنی خدا کی حیات، اور روح القدس مجھ میں سکونت کرتا ہے۔ اس کی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں عنایت کی۔ ہم بھی اسی طرح چل سکتے ہیں جیسے وہ چلتا ہے۔ لیکن میں ایک عملی بات کہنا چاہوں گا کہ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے جو کہتے ہیں کہ مسیح ایسا ہے، وہ در حقیقت منفرد ہے اور ہمارے اور اس کے درمیان پرانے عہد نامہ کی علامت کے مطابق 2000 ہاتھ کا فاصلہ ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس فاصلے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے گھر پر بیٹھ کر یہی کہتا رہوں کہ میں ایسا ہی رہوں گا، کیونکہ مسیح تو ایسا ہے نہیں۔ میں جانتا ہوں میں کاملیت کے اس مقام تک پہنچوں گا، ابھی نہیں، لیکن جب تک میں کاملیت کے اس مقام تک نہ پہنچ جاؤں، ہر روز مجھے بہتر ہونا ہے، ہر روز مجھے اس کے نزدیک تر ہونا ہے۔ سو مجھے ضرور اپنے آگے یہ ہر وقت کہنا ہے، یہ مقصد رکھنا ہے کہ مجھے مسیح کا چہرہ نظر آئے جب تک کہ مسیح تم میں صورت نہ پکڑے۔ پالوس رسول کی اپنے عزیزوں کی خاطر یہی جنگ تھی۔ لیکن ایسا تب ہوگا جب ہم مسیح سے بھرے ہوں گے، بالکل کیونکہ میں صحیح۔ کہوں گا کہ جب کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، جب کوئی جوان لڑکا کسی فٹ بالر کو پسند کرتا ہے یا جوان لڑکی کسی اناؤنسر کو پسند کرتی ہے، تو وہ لڑکی اسے دیکھنا چاہتی ہے اور انہیں ان کے جیسے بننے کا شوق ہوتا ہے۔ وہ کیسے چلتا ہے، کیسے کپڑے پہنتا ہے اور وہ کیسا کھیلتا ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ کوئی بھی اس کے لائق نہیں سوائے خداوند یسوع مسیح کے۔ سو اگر ہم اسے پسند کرتے ہیں تو روح القدس ہم میں کام کرتا ہے، مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینے میں سے، تو اس خداوند کے وسیلے سے جو روح ہے، ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ صحیح، ہم وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خدا ہمیں اپنے میدان میں تربیت دینا چاہتا ہے تاکہ ہم بڑے شہروں کو تعمیر کریں، زمینی شہر نہیں جو فانی ہے، بلکہ اس کے بڑے گھر میں تعمیر کرے جہاں سب انسان سکونت کر سکیں۔ اس لیے ہمیں اس سے اس کے مدرسے میں سیکھنے کی ضرورت ہے۔
जहां वो सिखाता जाता है जिसकी हमें जरूरत है। हमें फक्त अपनी जिंदगियां उसके हवाले करनी है ताकि वो हमारे दिलों पर सल्तनत करे, ताकि वो हमें बनाए, संवारे और अपने हकीकी शागिर्द बनाए। क्योंकि मेहनती वही है जो काम करता, मुशक्कत करता है। और इससे हमें पौलुस रसूल की याद आती है कि जब खुदावंद ने उसे बुलाया, उसने अपने काम में सुस्ती ना की। खुशामदीद। आइए इमसाल के 10वें बाब के मुताले में आगे बढ़ते हैं। भाई असाम 5वीं आयत में दाना बेटे और गर्मी का तस्करा किया गया है। आपने गुज़िश्ता एक साथ में चींटी और उसके गर्मी के मौसम में खुराक जमा करने का जिक्र किया, लिहाजा हमें बताइए दाना बेटा गर्मी में किस तरह तैयार होता है। मैं चौथी आयत को पढ़ना चाहूँगा क्योंकि ये आयत इससे जुड़ी है। दाना शख्स कह रहा है कि ढीले हाथ से काम करता है, कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है। और ये काहिल लोगों के लिए नहीं है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई ये सोचे बस मुझसे मसीह पर ईमान लाने ही का तकाजा करती है और उसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हाँ, बस एक काम और फिर आराम। इसके बरक्स क्या मसीहत जंग की ज़िंदगी है? जी, मैंने मसीह के वसीला नजात हासिल की है जी, उसे कबूल करने एक लम्हे के अंदर जी, लेकिन मसीह को कबूल करने के लिए उसी लम्हे मेरी मेहनत और जंग का आगाज़ हो गया है। जहाँ तक गर्मी की बात है, यहाँ उसने उसे किसी और चीज़ से जोड़ा है जो गर्मी में जमा करता है। दाना बेटा है, वो बेटा जो दरू के वक्त सोता रहता है, शर्म का बायस है। वो ये कहना चाहता है कि गर्मी का मौसम कटाई का मौसम है, ये मौका है, वो मौका जिसे आदमी गंवाना नहीं चाहता। बहुत से मौका हम गंवा देते हैं। सबसे बड़ा मौका जिसे इंसान गंवा देता है वो उसकी जान की मुखलसी का मौका है। और क्योंकि गर्मी का मौसम कटाई के वक्त से ताल्लुक़ रखता है, वो यर्मिया में ये बात कहता है, फसल काटने का वक्त गुजरा, गर्मी के आयाम तमाम हुए और हमने रिहाई नहीं पाई। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो ये कह सकते हैं कि भले गर्मी का मौसम या कटाई का मौसम तमाम हो जाए, हम मसीह के काम के वसीला से नजात पा चुके हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि और मुझे उम्मीद है कि हमारे तमाम नाजरीन उस मौके को गंवाना नहीं चाहेंगे जो कि ज़िंदगी का मौका है मसीह को नजात दहिंदा कबूल करने का, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के बाद बिल्कुल कोई मौका बाकी नहीं रहता, बल्कि हर एक ईमानदार के लिए मुसलसल बेहतरी का मौका है कि हम मसीह के नज़दीक तर हों ताकि उसकी मज़ीद खिदमत और बंदगी को कर सकें। जब कभी हम ऐसे मौके को गंवा देते हैं तो वो बेटा ठहरते हैं जो शर्मिंदगी का बायस है, जो कटाई के वक्त सोता रहता है, जो कटाई के वक्त सोता है, क्योंकि वो उस दुनिया से जिसमें वो रहता है काहली के बायस उकताया हुआ रहता है। खुदावन ने हमें सिखाया है चिराग जलाकर चिरागदान के ऊपर रखते हैं ताकि उससे सब लोगों को रोशनी हासिल हो। लेकिन वो कहता है कि ऐसे लोग भी हैं जो उसे टोकरे के नीचे रखते हैं, जो कि तजारत में मसरूफ़ हैं और दुनिया के मामलात, काम काज, कारोबार में उलझे हुए हैं। सही। चलिए मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका सवाल। मेरा सवाल 7वीं आयत से है। रास्त आदमी की यादगार मुबारक है, लेकिन शरीरों का नाम सड़ जाएगा। इससे क्या मुराद है? जी, क्या मुराद है? हम जानना चाहते हैं कि इस आयत का क्या मफहूम है। देखें, अगर मुझे इसका जवाब देना है तो इसे पिछली आयत यानी 7वीं आयत से जोड़ना होगा। आयत 6 और आयत 7 इंसान की जिंदगी और इंसान की मौत के हवाले से बात करती हैं। सो एक रास्तबाज ईमानदार शख्स की जिंदगी में उसके सर पर बरकतें हैं, और मैं कहूँगा कि वो अपनी जिंदगी में इलाही बरकतों से महजूज होता है। जबकि शरीर तारीकी में चलता है, उसके इर्द गिर्द तारीकी है और गोया वो अपनी राह जाने बगैर ही चलता है। लेकिन ज़मीनी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद भी रास्तबाज की यादगार मुबारक होगी। जब भी ईमानदार या हकीम शख्स को याद किया जाएगा तो उसका ताल्लुक बरकत और दिल की खुशी से होगा, जबकि शरीर की बातों का ताल्लुक ऐसी बातों से होगा जो कि सच में बेचैनी से ताल्लुक रखती हैं और कुछ देर के बाद शरीर की याद ना रहेगी, पर सादकों की यादगार हमेशा ही रहेगी। देखें, मैं चंद मुआज़नात करना चाहूँगा ताकि ये बात वाज़ेह हो सके। मैं कहूँगा कि सादिक के सर पर बरकतें हैं, लेकिन शरीरों के मुंह जुल्म ढांकता है। और मुझे याद है कि जब पौलुस फेलिक्स और अगरपा के सामने अदालत में पेश हुआ
تو میں سوچتا ہوں کہ پولوس بابرکت تھا اور وہ پرسکون پر اطمینان تھا اور اسے بہت ہی تسلی تھی اور وہ سچ میں بے خوف تھا اور وہ قید میں ہوتے ہوئے برکات سے محظوظ ہوتا رہا، بلکہ شریر فلکس اور اگرپا خوف زدہ تھے حالانکہ وہ قاضی تھے۔ لیکن راست باز کی یادگار مبارک ہے اور اس کا تعلق برکت سے ہے، اور مجھے قائن اور حابل بھی یاد ہے۔ جہاں کہیں حابل کا ذکر ہے، وہ مر گیا تب بھی زندہ ہے اور ہمیں ہر روز سکھاتا ہے۔ حابل کا تعلق اچھے کام سے ہے جو اس نے کیا، جبکہ قائن کا ذکر جہاں بھی ہوا اس کا تعلق شرارت سے ہے کہ اس نے اپنے بھائی کا خون کیا۔ سو حابل کا نام موت کے بعد بھی برکت سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ قائن کی موت کے بعد اس کے نام کا تعلق ان باتوں سے ہے جو کہ بے برکت باتیں ہیں، جو کہ ہمیں اس شرارت کی یاد دلاتی ہیں جو اس نے کی تھی۔ 2 کردار اور بھی ہیں، سارا اور لوط کی بیوی۔ جانتے ہیں جب کبھی سارا کا نام آتا ہے تو لوگ کس طور پر اسے یاد کرتے ہیں؟ سارا ابراہیم کی بیوی، اپنے شوہر کی تابعداری سے ہے، محبت اور وفاداری اور خدمت۔ لیکن لوط کی بیوی کے متعلق خداوند نے کہا کہ اس کو یاد جو رکھو کم اعتقاد اور بے ایمان تھی۔ جی بھائی اسام 11ویں آیت سے جس حصے کا آغاز ہوتا ہے اس میں ایک فہم رکھنے والے شخص اور ایک احمق شخص کے موازنے کی بات کرتا ہے، لیکن ہمیں کچھ مثالوں کی ضرورت ہے جن پر یہ آیات صادق آتی ہیں۔ بائبل کے وہ کون سے کردار ہیں جن پر ان آیات کا اطلاق ہوا؟ ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، 13ویں آیت میں وہ کہتا ہے عقل مند کے لبوں پر حکمت ہے لیکن بے عقل کی پیٹھ کے لیے لٹ ہے۔ لٹ سے مراد ہے سزا، لٹ سزا ہے، اور اس شخص کی پیٹھ کے لیے جو عقل سے محروم ہے۔ ہم سلیمان اور اس کے بیٹے رجام کی مثال کو دیکھ سکتے ہیں۔ بڑی سادہ بات ہے کیونکہ سلیمان کی گفتگو کی بدولت ایک عورت زمین کی انتہائی حصے سے اسے سننے کو آئی تھی۔ صرف اس کی باتوں کو سننے کے وہ جو کہتا ہے، سو نتیجہ یہ تھا کہ حکمت سلیمان کے لبوں پر ملی جو فہم رکھتا ہے۔ جہاں تک اس کی بات ہے وہ فہم سے محروم تھا، جو افسوس کہ اس کا بیٹا تھا۔ دیکھیں حکمت وراثت میں نہیں ملتی، حکمت ایک فیصلہ ہے جو مجھے کرنا ہے تاکہ مجھے حکیم بننا ہے۔ سو اس کا بیٹا حکمت سے محروم تھا۔ اس نے اپنے منہ کے کلام سے ایک چھوٹی سی بات سے اپنی مملکت کا 83% حصہ کھو دیا، اور لاپرواہی اور احمق برتاؤ کے نتیجہ میں اس نے اس سے کہا میں تمہاری درخواست کا جواب نہیں دوں گا، میں اپنے باپ سے زیادہ زوراور ہوں اور تمہارے جوئے کو زیادہ بھاری کروں گا۔ لیکن احمق کا منہ قریبی ہلاکت ہے، یہ مصیبت لاتا ہے۔ یہ الفاظ مجھے نابال کی یاد دلاتے ہیں۔ اس کے الفاظ میرے بھائی داؤد کی درخواست کو ایک مقتول انداز میں رد کر سکتا تھا، کیونکہ وہ احمق تھا، اس لیے اس نے وہ احمق تھا۔ جی بالکل، اور اس کی حماقت تباہی کو لائی، واقعی اس کی بدولت ایسا ہوا۔ دوسری جانب اس کی بیوی ابیگیل، اس کی بات چیت حکمت اور علم اور فہم سے بھرپور تھی، اور اس کی بدولت داؤد نے نابال کو چھوڑ دیا، حالانکہ وہ اسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ ان دونوں میں موازنہ جاری رکھتا ہے، جبکہ وہ 16ویں آیت میں کہتا ہے صادق کی محنت زندگی کا باعث ہے، شریر کی اقبال مندی گناہ کراتی ہے۔ شریر کی اقبال مندی سے مراد یہاں گناہ کا نتیجہ ہے، خطا کاری کا انجام۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی خطا کاری کا نتیجہ جو کر رہا ہے بے حد نقصان دہ اور خطرناک ہے۔ اور اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ صادق کی قربانی زندگی کا باعث ہے، جیسے کہ بابل کی قربانی اسے ابدی زندگی کی طرف لے گئی، یہاں تک کہ وہ مر گیا تو بھی اب تک کلام کرتا ہے۔ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے 15ویں آیت کو دولت مند کی دولت اس کا محکم شہر ہے، وقت کم ہے اسی لیے۔ جی بتائیے، ہم سننا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے ہاں دولت مند کی دولت اس کا محکم شہر ہے، کنگال کی ہلاکت اسی کی تنگ دستی ہے۔ یہاں اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ مشورہ ہے، بلکہ وہ بتا رہا ہے کہ سب کی سوچ ہے۔ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ پیشتر اس نے اس سے زائد مرتبہ سکھایا کہ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ یہاں پر وہ یہ کہنا چاہتا ہے، اس سے ہمیں نبوکت نظر کی یاد بھی آتی ہے، جو بابل شہر کی دیواروں کے ساتھ چلتے ہوئے سوچنے لگا کہ یہ میرا محکم شہر میری دولت ہے۔ صحیح جی دیکھیں یہاں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ امیر شخص کی سوچ یہ ہے کہ آئیے نبوکت نظر کی مثال دیکھتے ہیں، جس میں آپ نے ذکر کیا کہ اس کی لطیف راحت ایک سیکنڈ میں دشت میں تبدیل ہو گئی، اور اس کی زندگی میں ایک ہنگامہ بھرپا ہو گیا، اور اس کا محکم شہر اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا۔ لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہہ کر شریروں کو لگتا ہے کہ ان کی ہلاکت ان کی تنگ دستی ہے۔ مجھے جبکہ یاد ہے کہ مردکی جیسا غریب انسان، ایک مزدور جو کہ بادشاہ کے دروازے پر بیٹھا تھا اور اس کے پاس
کچھ نہ تھا۔ ایک دن اس نے اپنے لوگوں کے خلاف خوفناک ترین خبر سنی، لیکن نہ تو بادشاہ جسے لگتا تھا کہ اس کا محکم شہر اس کی حفاظت کرے گا، نہ ہی وہ غریب اپنی تنگ حالی کے سبب سے ہلاک ہوا، لیکن اس کے برعکس بالآخر خداوند نے مداخلت کی اور اس نے آستر کی کتاب کے اندر مردگی نامی ایک شخص کو ایک بہت بڑا عہدہ عطا کیا۔ سو اگر ہم حماقت کے حصے کو دیکھیں تو یہ بہت بڑا ہے، لیکن الفاظ یا کلام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو لکھا ہے، کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں، لیکن ہونٹوں کو قابو میں رکھنے والا دانا ہے۔ 21ویں آیت میں کہتا ہے، صادق کے ہونٹ بہتوں کو غذا پہنچاتے ہیں، لیکن احمق بے عقلی سے مرتے ہیں۔ تو ہمیں بائبل کو دیکھنا چاہیے۔ صحیح، ہم ایک وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ عزیز ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وقفے کے دوران دیے گئے پتے پر ہمیں ارسال کریں، ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بائبل میری خوراک اور میری آسودگی اور میری خوشی اور میرا لطف ہے۔ جس دن میں بائبل مقدس نہیں پڑھتا تو دن اختتام پر میں اپنے آپ میں خوشی محسوس نہیں کرتا، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس دن میں اداس اور محسوس کرتا ہوں۔ لیکن جس دن میں بائبل کو پڑھتا ہوں اور خدا کے کلام سے فیض یاب ہوتا ہوں تو عظیم خوشی اور حیرت انگیز آسودگی کا تجربہ کرتا ہوں۔ مزید یہ کہ بائبل میرا ہتھیار ہے جس سے میں اپنے دشمن کا سامنا کر سکتا ہوں۔ عزیز ناظرین، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں۔ آئیے امثال کے 10ویں باب کے مطالعے میں آگے بڑھیں۔ ڈاکٹر فیاض، بائبل مقدس کہتی ہے خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا۔ آپ اس حوالے سے اپنی رائے دیجیے۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ ایک ایماندار جو خداوند کے وعدوں پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ خداوند سے کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے اپنے وعدوں کو پورا کرے۔ وہ خود کو دولت مند سمجھتا ہے اور اس سے خوف نہیں ہے، تو کیا وہ مصیبت کے دنوں میں خداوند کے وعدوں پر تکیہ کرتا ہے؟ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ تو کیا ایماندار خدا کے اس وعدے پر بھروسہ کرتا ہے کہ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے؟ اور اگر ایماندار اس پر قائم ہے تو میں کہوں گا کہ اسے محسوس ہوگا کہ بہت دولت ہے اور اس کی دولت تمام حالات سے بلند ہے۔ اور میں کہوں گا کہ مجھے ایک عورت یاد ہے جس سے خدا نے اپنا وعدہ نبھایا۔ میں نے صادق کو بےکس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ جب اس کے شوہر کا انتقال ہوا تو وہ اسے قرض میں چھوڑ گیا اور وہ اپنی زندگی میں خدا کی برکات کی درخواست لے کر گئی، اور اس نے مرد خدا کو بتایا، تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا، اور اس نے اسے پوچھا کیا ہمارا ضرورت مند رہنا صحیح ہے؟ اس نے کہا ناممکن، کیونکہ خداوند کے وعدے پورے ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اور اسے احساس ہوا کہ وہ بہت ہی امیر ہے، اور تو اس کا قرض بھی ادا ہو گیا، اور اس تیل کو بیچ کر نہ صرف اس کا قرض ادا ہوا بلکہ اس کے صبح و شام کے لیے بھی وہ کافی تھا۔ سو خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے، اور میں کہوں گا کہ صادق کا تھوڑا سا مال بہت سے شریروں کی دولت سے میں کہوں گا کہ کئی گنا بلکہ 1000 گنا بہتر ہے۔ اور خداوند کے ہاتھ میں 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں آسودگی عطا کرتی ہیں، مجمع چاہے کتنا بھی بڑا ہو۔ لیکن اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ احمق کے لیے شرارت کھیل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شریر خوش ہوتے ہوئے گناہ کرتا ہے اور شرم کی باتوں پر فخر کرتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہیرودیس نے ایک جشن کا اہتمام کیا اور ناچنے والی کو بلایا، اور وہ اس سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے سب کے سامنے کہا کہ وہ اسے اپنی آدھی سلطنت دینے کو تیار ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ اس نے یوحنا کا سر مانگا اور اس نے دے دیا۔ یہ چھوٹی سی بات تھی۔ اور بیلشزر نے ہیکل کے برتنوں میں نوشی کی تھی۔ گویا وہ کوئی بہت اچھا اور لطیف کام کر رہا ہے، لیکن وہ خدا کی توہین کر رہا تھا، اور وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ رات اس کے لیے بہت ہی بربادی اور مصیبت کی رات ہے۔ پر حکمت عقل مندوں کے لیے ہے، کیونکہ وہ جو عقل مند ہے حکمت سے کام لیتا ہے۔ آپ فنہاس کی مثال لے لیجئے۔ جب لوگ زناکاری کر رہے تھے تو موسیٰ نے کہا جو خدا کی طرف ہے میرے پاس آ جائے، اور فنہاس نے خدا کے جلال کے لیے ایک مضبوط قدم اٹھایا اور اس نے ہر شے کو اس کی جگہ پر رکھا۔ یوسف نے حکمت سے کام لیا، وہ فہم رکھتا تھا۔ جب اس عورت نے اس پر دباؤ ڈالا تو وہ مضبوط رہا، چاہے اس کو اس کے سبب سے قید میں ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ وہ خدا کو کبھی بھی ناراض نہیں کرے گا۔ میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گناہگار بنوں؟ صحیح، چلیے اب حاضرین سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ میرا سوال ہے، جی، حکمت وراثت میں نہیں ملتے، سلیمان کے بیٹے نے اس سے حکمت کی وراثت کو نہ پایا، حالانکہ سلیمان بہت حکیم تھا۔
سو ہمیں بتائیے کہ ایسے میں ہم اپنے بچوں کو حکمت کیسے دے سکتے ہیں؟ جی، اگر حکمت وراثت میں نہیں مل سکتی تو ہم اپنے بچوں میں اسے کس طرح منتقل کر سکتے ہیں؟ دراصل جب ہمارے بچے ہمیں حکمت کے فیصلے کرتے دیکھتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ واقعی حکمت سے زندگی گزار رہے ہیں اور ہم ان کے آگے حکمت کے اصولوں کو واضح کرتے ہیں، بلکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں ان کے آگے حکمت مطابق زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ رجحان حکومت سے اس لیے دور بھاگا کہ اس نے سلیمان کو اس کے آخری ایام میں دیکھا، کیونکہ سلیمان اپنے آخری برسوں میں اپنے ذہن سے چلا اور اس نے عورتوں کو بیایا اور بہت سے دوسرے کام کیے، اور اس نے خداوند کو بہت بار غضب دلایا۔ اگر وہ صحیح طور پر چلتا جس طرح داؤد آخر تک صحیح چلا، بھلے داؤد کی زندگی میں بھی بہت سی خطائیں اور ٹھوکریں آئیں، لیکن وہ توبہ کر کے لوٹتا رہا، سو وہ اس لائق رہا کہ سلیمان تک اپنی حکمت اور دینداری کو منتقل کر سکے، بلکہ وہ اس کے لیے ایک مثال، ایک نمونہ بنے تاکہ وہ اس کے وسیلہ اس کی مانند جی سکے۔ لیکن رجام جن برسوں میں سلیمان کے ساتھ رہا جبکہ وہ نوجوان شخص تھا، اس میں کوئی مثالی شخص نہ دیکھا، اس لیے اس کی حکمت اس تک منتقل نہ ہو سکی۔ سو بہترین کام جو میں اپنے بچوں کے لیے کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے لیے مثال بنے، اور جب ہم مثال بن جائیں گے تو ہمیں انہیں سکھانا چاہیے کہ کیسے سوچنا ہے، اور یہ ایک عملی بات ہے۔ میں اپنے بچوں کو تعلیم دیتا ہوں، مجھے صرف انہیں اصولوں کی فہرست نہیں دینی، بلکہ مجھے انہیں سادہ باتیں سکھانا چاہیے کہ میں فلاں معاملے میں سوچ ایسی رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر فیاض، آخر میں 30ویں آیت پر بات کرنا چاہوں گا۔ صادقوں کو کبھی جنبش نہ ہوگی لیکن شریر زمین پر قائم نہیں رہیں گے۔ آپ شریروں کے انجام اور صادقوں کے انجام کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ آیت مجھے خداوند اور بیتنیہ کی دو بہنوں میں ہونے والی گفتگو کی یاد دلاتی ہے۔ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو زندہ رہے گا۔ بھلے ہی ایماندار کے دن ختم ہو جائے، کون کہتا ہے کہ ایماندار کی زندگی ختم ہوگی؟ یہ حقیقی شروعات ہے جس کا آغاز زندگی کے اختتام پر ہوتا ہے۔ صادقوں کو کبھی جنبش نہ ہوگی اور ابدیت اس کی منتظر ہے، اور وہ ابدی حیات کی بھرپوری سے محظوظ ہوگا جو کہ وہ ویسی ہی ہے جیسے خدا کی حیات۔ لیکن افسوس، شریر کی زندگی ختم ہو جائے گی کیونکہ اس کی تمام باتیں زمین کے ساتھ جڑی ہیں، اور زندگی کے اختتام پر اس کا ناتا ان باتوں سے ٹوٹ جائے گا اور وہ ابدیت کی آگ اور گندک کی جھیل سے گزرے گا۔ لیکن صادقوں کو کبھی جنبش نہ ہوگی بھلے ہی اس کی زندگی زمین پر ختم ہو جائے، جبکہ شریر زمین پر قائم نہ رہیں گے اور ان کی امید زمینی زندگی کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ وہ زمین پر قائم نہ رہیں گے، عہد قدیم کے مطابق ان کے پاس زمینی برکتیں نہیں ہیں۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ چلیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ میں اس بات سے متاثر ہوا کہ ایسی بلند درجے کی حکمت جو کہ ہم امثال کی ساری کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے تاکہ ہم مسیح کی صورت پر ڈھلتے جائیں، جو اکلوتا بیٹا ہے، باپ کی گود میں ہے، جس نے اپنے آسمانی باپ کو خوش کیا، اور مجھ میں اسی طرح جینے کی صلاحیت موجود ہے، روح القدس کے وسیلے جو مجھے ایسی زندگی گزارنے کی قوت بخشتا ہے۔ صحیح۔ حکمت وراثت میں نہیں ملتی، اور ہمیں اپنے بچوں کے لیے مثال بننا ہے تاکہ انہیں تعلیم دے سکیں اور انہیں صحیح اور غلط کے درمیان فرق بتا سکیں، تاکہ وہ اپنی زندگی میں فہم اور حکمت کے ساتھ چل سکیں۔ صحیح، شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ناظرین، آج کی قسط کی آخری بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ صادقوں کو کبھی جنبش نہ ہوگی لیکن شریر زمین پر قائم نہیں رہیں گے۔ اس لیے ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ صادقوں میں سے ہیں، صادق جو مسیح کی صلیبی کام میں پناہ لیتے ہیں۔ اگلی قسط میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔